अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। निगरान वजीर आजम कौन होगा, नाम का हाल फाइनल नहीं हो सका। आज निगरान वजीर आजम के लिए नामों पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा खत्म हो गई। वजीर आजम से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर ने कहा कि वजीर आजम की जानिब से 3 नाम दिए गए हैं। कल तक वजीर आजम से वक्त मांगा है। राजा रियाज ने यह भी कहा कि हमने फैसला किया है कि नाम फाइनल होने से पहले डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कल फैसला ना होने की सूरत में परसों भी मुशावरती सेशन हो सकता है। निगरान वजीर आजम का मामला इस वक्त कहां पर अटका हुआ है, हुकूमत क्या सोच रही है, इस पर बात करने के लिए मियां जावेद लतीफ साहब, साबिक वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो इस वक्त जो है वो हमें जो है वो ज्वाइन करें। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां साहब, आपके कॉलीग्स ने कहा था कि 6 या 7 अगस्त तक नाम फाइनल हो जाएगा और होगा भी ऐसा कि मुशावरत से होगा और कमेटी में जाने की या फिर इलेक्शन कमीशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी ये मामला अटका कहां पर हुआ है? नहीं रहमान साहब, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इशू है कोई कि निगरान वज़ीर आला का आज ही नाम अनाउंस हो तो तभी मुल्क चल सकता है, वरना मुल्क जिस खटाई में गिरा हुआ था उसे निकल नहीं पाएगा। इससे और बड़े बड़े इश्यूज हैं, मगर सबसे बड़ा इशू तो ये है कि वक्त मुकर्रर पर इलेक्शन का होना। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि उसमें जो क्या सराहियां हो रही हैं वो पाकिस्तान के लिए भी मुनासिब नहीं है। होना तो ये चाहिए कि फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस करना चाहिए या कम से कम ये बता देना चाहिए कि किस वक्त इलेक्शन होंगे, ताकि ये जो एक क्या सराहियां और जो एक गैर यकीनी इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल पैदा होती है खबरों की वजह से, वो ख़त्म हो सके। क्योंकि इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान को मुत्तहिद कौम को करना या पाकिस्तान को फिर से पटरी पे चढ़ाना मुमकिन नज़र नहीं आता। जो कि मैं खुद इकरार करता हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की 15 माह के अंदर कि हम 2017 के पाकिस्तान में लेके जाएं, आज के हालात को नहीं लेके जा सके। मगर इसकी बड़ी वजह यह है कि जो कौमी हुकूमत ने समझी और जो हमें भी नज़र आया कि नवाज शरीफ के बगैर 2017 का पाकिस्तान बनाना मुमकिन नहीं है, ये मुश्किल होता जा रहा है। और पाकिस्तानी कौम को तो उम्मीद है ही, मगर जो कुछ CV लेके फिरते हैं ना लोग, वो सिलेक्शन कमेटी अब ख़त्म हो गई है। अब तो एक मुंतखब होने के लिए आपको CV पाकिस्तानी कौम के पास लेकर जाना पड़ेगी और कौम जो फिर उस CV को देखते हुए मुंतखब करेगी। वो नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ के अलावा पाकिस्तानी कौम को, और बल्कि मैं तो अब कहने की अगर इजाजत दे रहे हैं तो रहमान अजहर, ये भी है कि अदारों में और ख़ास तौर पर एक ताकतवर अदारे की जानिब से जो रुकावटें हुआ करती थी वो 8-9 माह से नजर नहीं आती। अब उन्होंने भी उस अदारे में बैठे लोगों ने ये जहां ए पॉलिटिकल होने का या खुद एहतसाबी का जो अमल किया, उसके बाद वो भी समझते हैं कि जो अवाम की ख्वाहिश या अवाम की मर्जी होगी, जिस जमात को मुंतखब करेंगे या लीडरशिप को, हम रुकावट नहीं रहेंगे। मगर एक दूसरे इदारे में बैठे कुछ लोग जो हैं वो शायद इमरान खान को जिस तरह माइनस हो रहा है इस सिस्टम से, वो शायद समझें कि नवाज शरीफ को भी उस तरह माइनस रख के एक बैलेंस किया जाए। ये बैलेंस नहीं है, और जो हमें हमेशा पार्टी की क़यादत को माइनस रखने की 1990 के बाद से जो भी इंतखाब आया, माइनस नवाज शरीफ रखने की कोशिशें की जाती रही। और खास तौर पर 3 इलेक्शनों में तो 2002, 2008, 2018 में कर ही लिया गया। आज भी अगर किसी दूसरे इदारे में बैठे चंद लोग ये सोचें तो ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मियां साहब, आप कहते हैं सिलेक्शन कमेटी, राइट मियां साहब, आप इलेक्शन कमेटी तो खत्म हो गई, 8-9 माह से आपको कोई रुकावट नजर नहीं आ रही, पहले इदारे को कोई एतराज नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये भी लिया जाए कि उस इदारे को मियां नवाज शरीफ की वापसी पर भी अब कोई एतराज नहीं है?
ہاں میں بڑا کلیئر ہوں آج تک کی صورتحال کے مطابق کہ جہاں سے رکاوٹ کھڑی ہوا کرتی تھی اور نواز شریف کو بار بار جو مائنس کرنے کی خواہش یا کوششیں ہوتی رہیں، جو منصوبہ بندی کی جاتی رہی اور خاص طور پر پھر 2017 میں نظر بھی چیزیں آئیں، وہاں سے کوئی رکاوٹ ایسا نظر نہیں آ رہی، اور اس کی وہ ایک وجہ ہے کہ مجھے یقین اس بات پہ ہے کہ جب ایک ادارے نے خود احتسابی کر لی، جو کہ ہم کہا کرتے تھے کہ سہولت کاری 15 ماہ میں پہلے 8 ماہ جو تھے اس میں ہوتی رہی اور آخری 8 ماہ میں وہ نظر نہ آئی، مگر کچھ نہ کچھ چیزیں بقایا یا باقیات موجود تھیں جو 9-10 مئی کے جو سانحہ پاکستان میں پیش آیا، تو خود احتسابی کے عمل سے حاضر سرورس لوگوں پہ ہاتھ ڈالا گیا، تو وہ ہماری باتیں سچ ثابت ہوئیں کہ سہولت کاری موجود تھی۔ اب وہاں سے تو سہولت کاری موجود نہیں ہے، مگر کوئی ریٹائر لوگ اور دوسرے ایک ادارے میں بیٹھے کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، مگر میرا نہیں خیال کہ اب پلوں کے نیچے سے پانی اتنا بہہ گیا ہے کہ وہ چیزیں واپس ہو سکیں۔ اب نواز شریف کے بغیر چارہ نہیں رہ گیا۔ لیکن میاں صاحب آپ دوسرے ادارے کی بات کر رہے تو دوسرے ادارے پر تو تنقید یہ ہوتی تھی کہ وہ پہلے ادارے کے بہاف پر جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتے تھے، تو ابھی اگر پہلے ادارے کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے، تو یہ جو دوسرا ادارہ ہے یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں رحمان اظہر صاحب، دو چیزیں ہیں جہاں سے کوئی انفارمیشن تھوڑی ہوتی ہے، بندہ ایک جج ہی کرتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، عمل کو دیکھتے ہوئے۔ 9-10 مئی کے بعد ایک ادارے نے خود احتسابی کی اور حاضر سروس لوگوں کو جو ہے وہ سزا دی، تو اس کے بعد دوسرا جو ادارہ تھا اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ 9-10 مئی کے جو ملزمان ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو اب 2.5-3 ماہ ہونے کو ہیں، ان کو سزا ملتی۔ اگر ریاست پہ حملہ کرنے والے ملزموں کو سزا نہیں دی جا سکتی، یا ان کی آج بھی اگر ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، تو ریاست کے مجرموں کو تو سزا مل نہیں سکتی، تو میں کہاں سے انصاف لوں گا؟ یہ بھی تو رحمان دیکھنے والی بات ہے۔ ٹھیک، اب مگر میاں صاحب یہ نگران سیٹ اپ پہ ذرا واپس آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ لمبا چل سکتا ہے، اور اسی لیے شاید ہر کوئی اپنے اپنے نام جو ہے وہ لانے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور میرے جیسے پولیٹیکل ورکر جو ہیں وہ یہ سوچ رکھتے ہیں، اور میری جماعت کی قیادت کی بھی یہ سوچ ہے کہ انتخابات جتنے ڈیلے ہوں گے اس کا نقصان ریاست کو پہنچے گا، اس کا نقصان پاکستانی قوم کا اعتماد بحال کرنے میں مشکلات پیدا ہوں گی، تو اس لیے وقت مقررہ پر ہونے چاہیے۔ اگر نئی مردم شماری کی وجہ سے کچھ ہفتے اگر ڈیلے ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا، تو پھر بھی الیکشن کمیشن کو چاہیے، ویسے تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کو کسی کی مشاورت کی یا کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کی خواہش پہ تو تھوڑی انہوں نے کرنا ہے، مگر پاکستان کے مفاد میں یہی ہے جتنے جلد اور منصفانہ انتخابات ہو جائیں، کسی مائنس شخصیت کے بغیر تو اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ہاں، جو میں مائنس کی بات کرتا ہوں کسی شخصیت کی، تو میں سیاسی لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں، میں دہشت گردوں کی بات نہیں کرتا۔ لیکن میاں صاحب یہ جو الیکشن تاخیر کا شکار جس وجہ سے ہو رہے ہیں، مردم شماری کی منظوری، آپ کی اپنی ہی جماعت جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس مردم شماری کی منظوری دی ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب یہ سمجھا جائے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ ہیں جو الیکشن کے اندر تاخیر چاہتے ہیں؟ نہیں رحمان صاحب، ہماری جماعت میں کوئی سنگل پرسن بھی ایسا نہیں ہے جو یہ خواہش کرے کہ الیکشن ڈیلے ہوں،
کیونکہ قیادت کی خواہش ہے کہ وقت مقررہ پر الیکشن ہو، تو جماعت کے اندر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کا یہ سوال کہ نگران سیٹ اپ دیکھا جا رہا ہے تاکہ کوئی ڈیلیڈ الیکشن نہ ہو جائے، ہاں اس نقطہ نظر سے ضرور تحفظات ہوتے ہیں اور ضرور خواہش کوشش ہوتی ہے کہ معیشت جس طرح گر گئی تھی اور عالمی مالیاتی اداروں سے جو آپ نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا تاکہ ایسا سیٹ اپ آئے جو اس میں رکاوٹ نہ بنے، یا ان کا کم از کم ویژن اتنا ویری کلیئر ہو کہ اس میں وہ معاونت کر سکیں نہ کہ مشکلات پیدا ہوں۔ نہیں مگر میاں صاحب یہ جو تو پھر کیا ایسا بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو معاشی معاملات کو چلا سکے، کیونکہ نام تو حفیظ شیخ صاحب کا بھی ہے، اسحاق ڈار صاحب کا بھی ہے، تو پھر باقی کوئی ایسا بندہ ہی آئے گا جو معاشی معاملات کو جو ہے وہ چلا سکے یا سنبھال سکے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو چیئر کر رہا ہو صرف وہی معیشت کو سمجھتا ہو، اس کی جو کیبنٹ ہوگی، جو اس کی ٹیم ہوگی، اس میں بھی تو بندے ایسے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایک سیاستدان کو ترجیح اس لیے دو گے یا دیتے ہیں ہم کہ اس کو انتظامی امور کا تجربہ ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ اگر اس کا تعاون رہے اپنے تجربے سے وہ چیزوں کو شیئر کریں تو جو بعد میں آفٹر الیکشن چیزیں ہوتی ہیں یا گلے شکوے یا شکایات پیدا ہوتی ہیں وہ کم سے کم ہو سکتی ہیں۔ میاں صاحب الیکشن آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، آپ کو لگتا ہے جو 16 ماہ کی آپ کی حکومت تھی جو آپ لوگوں نے لی، اور آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کو دی گئی، تو اس حکومت میں کوئی ڈیلیور کر پائے ہیں آپ؟ دیکھیں رحمان، بڑا یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور خاص طور پر پچھلے 2-3 ویک سے کہ ان 15 ماہ میں جمہوریت کمزور ہوئی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ 15 ماہ پہلے جمہوریت تھی، جمہوریت تو 15 ماہ پہلے تھی نہیں۔ آپ تو یہ دیکھیں کہ 2017 کے جو کردار تھے انہوں نے اپنی فتح کا جشن مناتے مناتے 4 سال گزار دیے، اور جو ہے تھا مال و اسباب اس کو سمیٹتے سمیٹتے انہوں نے، اور اس کے بعد انتقام لیتے لیتے یہاں تک پہنچ گئے کہ نہ ان کے نزدیک آئین تھا، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی جمہوریت کی ان کو پرواہ تھی، بلکہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، اور سارے ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے انتقام قوم سے یا قومی جماعتوں سے لیا جاتا رہا۔ اب آ جائیں جو 15 ماہ کا آپ پوچھتے ہیں سوال، تو 15 ماہ میں ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم جو خارجی امور پہ، جو اس سیکٹر پہ یا اس جگہ انہوں نے تباہی کر دی تھی، وہ خارجی امور ہم بہتر کر سکیں، جس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ معیشت تباہ کی جو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی، ہاں ایک بات پہ ہم ناکام رہے جو یقیناً اس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں، کہ 2017 کا پاکستان جو بنانے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی، وہ 2017 کا پاکستان نہ بنا سکے۔ نہیں وہ مگر وہ تو آپ کا کہنا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، تو اب جو ہے وہ ان کی راہ میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو پھر کب آ رہے ہیں میاں نواز شریف واپس؟ دیکھیں جہاں تک رحمان صاحب میاں صاحب کی واپسی کا تعلق ہے تو انشاءاللہ تعالی ستمبر مڈ میں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ میاں صاحب یہ ستمبر مڈ کی تاریخ جو ہے وہ کیوں؟ ستمبر مڈ کی جو ہے یہ بھی شرم سے اور دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے فیصلے یا بہت سی چیزیں آپ پاکستان کے اندر سن رہے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے بھی، ہاں یہ فیصلہ یا یہ ڈیسیژن جو ہے یہ ہم 15 ستمبر کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گا، یہ فیصلہ 15 ستمبر کے بعد آ جائے گا۔ تو اگر کسی ایک شخصیت کے گرد ایک ادارہ گردش کر رہا ہو یا گھوم رہا ہو تو اس سے بڑا پاکستان کے ساتھ اور ظلم کیا ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑا پاکستانی قوم کے لیے مایوسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخصیت کے ادارہ نہیں
یا نظام جو ہے وہ ایک شخصیت اتنی طاقتور ہو جائے کہ اس کے گرد گھومے، تو اس سے متاثر یقیناً باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس سے یقیناً متاثر ریاست بھی ہو رہی ہے، اور یقیناً ریاست کی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میاں جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ، سابق وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بات کر رہے تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبروں پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شہباز شریف کی اتحادی حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی، یہ کارکردگی کیسی رہی؟ اب کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے معیشت کو سنبھالا اور اسے درست سمت دی۔ اب جبکہ ملک الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف تحریک انصاف ہے جس کی مشکلات 9 مئی کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اب نیب کے ہاتھوں گرفتاری کی بھی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ آج اٹک جیل میں ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ان سے ملاقات کی ہے، تاہم وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ اس وقت ملک کے جو سیاسی حالات ہیں اور خاص طور پر جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان معاملات پر جو ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے، پروگرام میں ہمیں جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور گرفتاری کے بعد یہ ان کی پہلی ٹی وی اپیرنس ہے اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی محمد خان صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لگ بھگ کوئی 90 دن جو ہے وہ آپ گرفتار رہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ گرفتاری کے دوران جو کچھ ہوا اس حوالے سے بہت بات ہوتی رہی، لیکن میں آپ کا اپنا ذاتی طور پر آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ جو وقت تھا یہ کس طرح گزارا آپ نے؟ بہت شکریہ رحمان بھائی، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں تو رحمان بھائی یہ کہوں گا، علامہ کا ایک شعر ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو رحمان بھائی سب سے پہلے تو آپ کی وساطت سے پورے پاکستان کو ایک غدار اور ایک دہشت گرد کا سلام پہنچے، کیونکہ مجھ کو غداری اور دہشت گردی کا پرچہ کٹا، اس کی بجائے ماں کی گالی دے دیتے جنہوں نے یہ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف وزیر اعظم، ایکس وزیر اعظم جو اب بھی ہیں، ظاہر ہے ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آنا ہے، تو شہباز صاحب اور ان کی فیملی نے خود یہ فیس کیا ہے، اور میاں صاحب پہ بھی اس طرح کے الزام شاید لگے، اور میں نے اس وقت بھی ان چیزوں کی مخالفت کی، اور یہ مشرف دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر وہ اس چیز یہ سارا ان کی مرضی سے نہیں ہوا تو ان کو اس کو روکنا چاہیے تھا۔ ایک وزیر اعظم کے طور پہ کسی بھی محب وطن پاکستانی پہ جب اس طرح کے الزام لگیں تو یہاں پھر ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کی، تو پھر یہ کوئی نہ کہے کہ وہ یہ گلا کریں یا یہ بات کریں کہ ہم نے نہیں کیا، آپ ہی کی حکومت میں ہوا ہے۔ بہرحال عدالت سے داغ دھل گیا، عدالت سے تو بری ہو گیا دہشت گردی کی عدالت سے، لیکن جو دل پہ داغ لگے ہیں کہ کیا پاکستان میں اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے جہاں ہر طرح کی باتیں ٹرائبل بیلٹ میں اور یہاں ہوتی رہی، اور ہم نے جب میں نے شہریار نے مراد نے جب ہم نے پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کہا، پاک فوج زندہ باد کہا، جب ہم یہ بات کرتے تھے پیچھے سے ہمیں پشتونوں کا ایک تانا ملتا تھا، سب کا نہیں کیونکہ پشتون محب وطن ہے، لیکن وہ لوگ جو الٹرا نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کی ہے، وہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ تم پشتونوں کے غدار ہو۔ ہم نے کہا نہیں، پشتونوں نے ملک بنایا ہے اور پشتون نے سب سے پہلے پاکستان زندہ باد کہا، ہم نے پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کہا، اور اس کا تحفہ ہمیں یہ ملا، ہمیں قبول ہے، کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ 22 کروڑ عوام کی طرف سے نہیں، چند لوگوں سے ہے۔ بہرحال میں تو یہ کہوں گا رحمان ادھر صاحب، چاہے میں ہوں، چاہے میرا لیڈر عمران خان ہو جو اس وقت زندان میں ہے، چاہے شہریار خان ہو جو ابھی بھی جیل میں ہے، چاہے مراد سعید ہو جس کا اتا پتا کوئی نہیں، چاہے ہمارے لاکھوں کروڑوں ورکر سپورٹر ہو، ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی پاکستان زندہ باد۔ تو ہمیں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جیل میں کیا ہوا، جیل میں صحبت تو ہوتی ہے، میں اس کا برملا اظہار کروں گا کہ جیل کی تکلیف اپنی جگہ، لیکن کسی نے ذاتی بےزتی یا تکلیف نہیں کی، ایک ڈیکورم یا عزت کے ساتھ رہا، لیکن تکلیف رہی مختلف جگہوں پہ، اور وہ لگ بھگ 80 دن 90 نہیں تھے، کیونکہ آپ سے جدائی کے 90 دن ہو گئے ہیں، کیونکہ جس دن گرفتاری تھی اسی دن آپ کے پروگرام پہ آ رہا تھا،
اور میں شکریہ ادا کروں گا. آج پہلی بار آپ کے پروگرام میں کبھی میں نے آپ کے پروڈیوسر کا نام نہیں لیا, لیکن جمیل بھائی مجھے جیل میں ملنے آئے تھے. تو جیل میں جب آپ ہوتے ہیں تو جو لوگ ملنے آتے ہیں وہ بڑا اچھا لگتا ہے. بہرحال جی, ملک کے لیے آپ کی تھوڑی بہت قربانی دیتے ہیں. جو میں نے کچھ باتیں کی وہ اس لیے نہیں کہ مجھے جیل میں ڈالا, مجھے 100 بار ڈالیں, لیکن میرے جیسے شخص کو جب آپ کہتے ہیں یہ غدار ہے, یہ دہشت گرد ہے, یہ نہ کریں. کیونکہ ہمارے دور میں بھی جب مختلف کیسز میں جاوید لطیف صاحب اس طرح کے اور دوست جب گئے اندر, کرپشن کے ایشوز ہیں وہ ہم سامنا کریں گے, لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ کسی کو دہشت گرد کہنا, غدار وطن کہنا, یہ غداری کے فتوے دینا بند کریں. ہم سب محب وطن ہیں, اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آؤ بیٹھو بات کرو. آپ کو میں مانتا ہوں, مجھے بھی تو مانو, آپ کو تو میں مانتا ہوں, لیکن مجھے بھی تو مانو. میرے بھی تو پیچھے 25 جو ہے پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام میں سے کچھ کروڑ لوگ تو عمران خان کو, تحریک انصاف کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, جو محب وطن ہیں. تو ہمیں مانو, ایک دوسرے کو مان کے آگے چلیں گے, ایک دوسرے کو مان کے آگے چلیں گے, پاکستان کو مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کا شکریہ, آج آپ نے کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنی پوری کی, لیکن پارٹی کے ساتھ آپ ابھی بھی ہیں اور مستقبل بھی پارٹی کے ساتھ ہی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے آپ کے غیر موجودگی میں آپ کے جو کولیگز تھے وہ پارٹی کے اندر نہیں رہے, پارٹی جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. وہ جتنے گئے میرے بھائی ہیں, اکٹھے کھانا پیا ہے, کھایا پیا ہے, میری بھائی ہیں, بہنیں ہیں. میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کبھی کبھی مشکلات آتی ہیں زندگی میں, 1-2 بار آتی ہیں. آپ ملک کے لیے, لیڈر کے لیے فیس کرتے ہیں. میرا کسی پہ احسان نہیں ہے, یہ مجھ پہ عمران خان صاحب کا, میری جماعت کا, جس نے مجھے عزت دی, لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر اور پورے پاکستان کا حق تھا کہ چاہے میں ہوں یا چاہے کوئی بھی ہو اپنی جماعت میں رہے. ہاں, جب آپ جماعت چھوڑیں تو آپ اپنی مرضی سے چھوڑیں, کسی پریشر میں نہیں. تو میں تو اپنی جماعت کے ساتھ تھا, رہوں گا, کیونکہ صرف عمران خان نہیں, علی محمد بھی تحریک انصاف ہے, اور ہم نے اپنی جوانی کے 10-12 سال اس جماعت کو دیے. ایک ویژن پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, تو خان صاحب پہ بھی احسان نہیں ہے, وہ ان کا تحریک کا مجھ پہ قرض ہے, ملک کا بھی قرض ہے. انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اپنی جماعت میں رہ کے پاکستان کی بھرپور خدمت کی ہے اور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پارٹی پہ تو علی محمد خان صاحب, پارٹی کا فیوچر جو ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ چھوڑ گئے, کچھ گرفتار ابھی بھی ہیں, اور پھر جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف خود گرفتار ہے. تو پارٹی آپ کو لگتا ہے یہ جو سیاسی مشکلات ہیں, قانونی مشکلات ہیں, ان سے نکل آئے گی؟ کیونکہ اب تو معاملات الیکشن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. دیکھیں, نظریہ مرتا نہیں, نظریہ جو ہے سختی سے اور مضبوط ہوتا ہے. ہماری جو جماعتی پاکستان کی محبت میں عمران خان صاحب نے بنائی ہے, یہ آدمی وہ آدمی ہے. پاکستان نے جو ہیروز پیدا کیے ہیں اس دھرتی کو, جو دنیا میں جن کی وجہ سے پاکستان کو جانا, چاہے عبدالستار ایدی ہوں, چاہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہوں, شاہ اسکواش کی لیجنڈ جہانگیر خان ہوں, چاہے سعد قیم ہوں, چاہے فیض احمد فیض ہوں, اسی طرح عمران خان صاحب جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا سے 50 سال پہلے اونچا کیا اور انہوں نے اونچا ہی رکھا. تو کوئی بات نہیں, آج وہ جیل میں ہے, جیل سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. تحریک ہماری اپنی جگہ پہ موجود ہے, ہماری نظریاتی اساس ہمارا برکر ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. کچھ لیڈرشپ گئے ہیں, لیکن پارٹی الیکشن کی طرف کیسے بڑھے گی؟ جماعت ہے, جماعت آگے جائے گی. اچھا, اب 16 مہینے ہو گئے ہیں علی محمد خان صاحب, یہ حکومت تو ہو گئی, اب نگران حکومت کی جو وہ تیاری ہو رہی ہے. میں آپ کی اس پر بھی رائے چاہتا ہوں, کیونکہ یہ دعویٰ ہے کہ 16 مہینے میں پہلے جو تحریک انصاف کی حکومت تھی اس سے بہتر حالات جو ہے وہ کر کے جا رہے ہیں. تو آپ جبکہ یہ حکومت جاری ہے اور اگلے نگران وزیر اعظم کو ڈھونڈا جا رہا ہے, تو اس دعوے سے آپ کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ یار رحمان, آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ہم دونوں وکیل ہیں. آپ ایک کام میرا کہنا مانے, جو آپ نے مجھے یہ سوال ڈالا نا کہ نگران یا یہ جو ابھی گئے ہیں, جو امپورٹڈ حکومت جو گئی ہے, انہوں نے ہم سے بہتر حالات میں ملک چھوڑا ہے. یہ کسی بھی عام پاکستانی کے سامنے جو بجلی کا بل دے رہے ہوں, جو گاڑی میں پیٹرول ڈال رہے ہوں, جو بچوں کی فیسیں دے رہے ہوں, جو اسپتال کے باہر دوائی کے لیے کھڑے ہوں, کسی بھی پاکستانی سے عام حالات میں یہ بات نہ پوچھنا, ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. کیونکہ جو مہنگائی کی حالت ہے,
جو پیٹرول کی حالت ہے، جو معیشت کی حالت ہے، یعنی کہ ان سے تو وہ ہیلتھ کارڈ بھی نہ چل سکا جس میں غریب آدمی کے 10 لاکھ روپے کے قریب بیچارے کو وہ علاج ملتا تھا، ان سے تو وہ ہمارے جو غریب خانے ہم نے بنائے تھے، پناہ گاہیں جہاں کھانا ملتا تھا، رہائش عزت کی، وہ بھی ان سے بند ہو گئی۔ 6 کی GDP پہ چلنے والا ملک آج 1 پہ سسک کے چل رہا ہے۔ خدا کر کے ان کو IMF کا پروگرام ملا، وہی IMF کا پروگرام جس پہ عمران خان صاحب کو کیا کیا نہیں سنایا گیا۔ تو آج میرے سے نہیں، رحمان نظر، میں کوئی بات کروں گا تو آپ کہیں گے حب عمران میں یا بغض شہباز میں کہہ رہا ہے، آپ جا کے عوام سے پوچھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا، لیکن نتائج کی ذمہ داری آپ پہ۔ اچھا، لیکن عوام تو الیکشن میں بتائے گی، آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ 100% انشاءاللہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ جمہوریت میں ہے، اور یہ جمہوریت جو ہے اس کو یہ پچھلے 16 مہینوں میں اگر کوئی یہ بات کہے، جس طرح حسن نثار کبھی کہا کرتے تھے، انہوں نے تو پتہ نہیں کس تناظر میں حسن نثار بھائی نے یہ بات کی تھی، لیکن حقیقتاً اس کو تیزاب کا غسل کسی نہ کسی حد تک دے دیا گیا ہے اس نظام کو۔ جمہوریت سے ہی ملک آگے چلے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ جو فیصلہ کندی ہیں، جو ذمہ دار بھی ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، جو بھی ہیں، ہم سب کو اس کا احساس ہے۔ اس ملک کا دشمن کوئی نہیں اس ملک میں بیٹھا۔ جو ملک کے محب وطن لوگ ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی، ان کو یہ پتا ہے کہ اس ملک کو ہم نے آئین کے مطابق چلانا ہے یا جمہوریت کے مطابق۔ اب الیکشن کب ہوگا؟ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے بے شمار چہمگوئیوں کے باوجود انشاءاللہ وقت پہ ہوگا، اور کھلاڑی جو ہے وہ میدان میں ہوں گے، اور کھلاڑیوں کا کپتان بھی میدان میں ہوگا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، خان انشاءاللہ میدان میں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ تیاری آپ کس طرح سے کریں گے؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے آپ کو کینڈیڈیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے ورکرز کو متحرک جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ معاملات الیکشن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ تیاری ہو جائے گی تحریک انصاف کی الیکشن سے پہلے؟ کیا تیاری کی کوئی ضرورت ہے؟ ابھی آپ نے پشاور کا اور ہزارے کا رزلٹ نہیں دیکھا؟ تیاری ہماری عوام کی حد تک جہاں تک ہے وہ ہے۔ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں اس دنیا کا آدمی ہوں، میں ریالٹی کو دیکھتا ہوں۔ ہاں، میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ کچھ ہمارے سینئرز کے جانے سے اوپر کے لیول پہ ایک خلا پیدا ہوا ہے، لیکن عوام انٹیکٹ ہے، ورکر انٹیکٹ ہے، ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، لیڈر کھڑا ہے، مضبوط ہے، چٹان کی طرح، ایمان کے پہاڑ کی طرح۔ صرف تھوڑی سی ہم نے ایڈجسٹمنٹ یہ کرنی ہے کہ کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں ہم نے دینی ہے، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، حالات پیدا ہوں گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2/3 اکثریت لینے والی جماعت کسی بھی طرح کی سروے آپ کر کے دیکھ لیں، وہ جماعت مت بھولیں جس کی مرکز میں حکومت تھی، جس کی پاکستان کے دل پنجاب میں حکومت تھی، جس کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، جس کی گلگت بلتستان میں حکومت تھی، جس کی آزاد جموں کشمیر میں حکومت تھی، وہ ووٹ بینک اب 2 گنا بڑھ چکا ہے۔ آپ کیسے اتنی بڑی آبادی کو مارجنلائز کریں گے؟ ان کو آپ کو الیکشن لڑنے دینا پڑے گا، اور کس نام پہ؟ پاکستان کے نام پہ۔ ہم عوام کو موقع دیں گے، عوام جو ہے وہ ووٹ کریں، چاہے شہباز صاحب کی جماعت کو، چاہے خان صاحب کی، چاہے زرداری صاحب کی، لیکن یہ حق اگر چھیننا ہے کسی نے، یہ دیوانے کا خواب ہے، نہ تو یہ حق چھین سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا ہم کسی کو موقع دیں گے۔ انشاءاللہ آئین کے مطابق ہم اپنے حقوق کا دفاع پاکستان کی عدالتوں میں کریں گے۔ اس الیکشن کی طرف انشاءاللہ ملک جائے گا۔ اس وقت لوگوں کو لگے گا کہ علی جو بات کر رہا ہے پتہ نہیں دیوانے کا خواب ہے ان حالات میں کہ الیکشن کیسے لڑیں گے۔ انشاءاللہ مشکل میں سروائیو کیا ہے، مشکل میں الیکشن بھی لڑ کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے پہ لڑ کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تحریک انصاف کے رہنما بات کر رہے تھے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ گزشتہ رات ایک امریکی نیوز ویب سائٹ کی جانب سے سفارتی مراسلے کا مبینہ متن جو ہے وہ شائع کیا گیا۔ وزیر اعظم کا اس معاملے پر بڑا شدید رد عمل سامنے آیا، اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کی جانب سے
गुज़िश्ता बरस इस्लामाबाद को अरसाल करदा सिफारती साइफर का मतन सच है तो ये एक बड़े जुर्म के मुतरादिफ है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये कहा कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर आला हुकाम ने भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रात ही मुतालबा कर दिया था कि ये जो है वो मुबैना साइफर इसकी तस्दीक के लिए जो है वो तहकीकात की जाए और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ने भी गुज़िश्ता रोज कहा कि पीटीआई की गलत फहमी है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार का फैसला अमरीका करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर से मीडिया ब्रीफिंग में एक मरतबा फिर इस साइफर के हवाले से सवाल हुआ और इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दाखिली फैसलों में दखल अंदाजी का इल्जाम दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ख्याल में बहुत से लोगों ने अमरीकी सफारतकार के जो तबसरा है उसको सियाको सबाक से हटकर के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई हिदायत के बाद निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान ने सूबाई काबीना के बहुत सारे अरकान को फारिग कर दिया है। काबीना अरकान से मुलाकात में निगरान वजीर आला ने सूबाई वज़रा, मुआवनीन खुसूसी और मशीरों से इस्तीफे मांग लिए हैं। ये मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए जमशेद बागवान हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर एक्सप्रेस न्यूज मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जानते हैं। जमशेद, ये क्या मामला है और फिर किन लोगों को जो है वो इस्तीफे देने के लिए जो है वो कहा गया है, कौन कौन से नाम शामिल हैं? रहमान, ये पूरी की पूरी काबीना है जो ने कुछ देर पहले तस्दीक की। उन्होंने बताया कि जो चीफ मिनिस्टर उन्हें इलेक्शन कमीशन के जो खत है उस पर तमाम अपने काबीना मेंबरान को मुस्तफी होने का मशवरा दिया है और ये कहा कि वो उनको डी नोटिफाई नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा है कि वो इस्तीफा दे दे। उसमें देखिए जो इस्तीफा देने वाले हैं उसमें जस्टिस इरशाद कैसर भी शामिल है, तो बिल्कुल गैर सियासी खातून है। वो इलेक्शन कमीशन में रही, पेशावर हाई कोर्ट में रही और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में रही, तो वो पता ऐसे लोग भी उन्होंने इस्तीफा दिया जो गैर सियासी समझे जाते थे। रहमान, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जब ये काबीना बनी तो उस वक्त ये ख्याल किया जा रहा था कि ये आर्जी होगी और जब इंतखाबात होने जाएंगे तो एक नई काबीना वजूद में आएगी। और ये देख भी रहे थे कि जो इस काबीना से अभी इस्तीफे मांगे गए हैं ये सियासी जमातों के नामजद करदा लोग थे। खुद इत्तेहादी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे कि इसमें जीवाई का जो गवर्नर है गुलाम अली, उन्होंने अपने काफी सारे बंदे या दोस्त जो है वो वजीर बनाए हैं और उनको बड़ा इल्जाम लगता रहा। लड़ाइयाँ भी होती रही, मतलब पब्लिक में भी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते रहे। करप्शन का एक बड़ा मकसद था, ये बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही थी कि जो काबीना के मेंबरान हैं उनके अक्सरियत पर करप्शन के इल्जाम लगे, सोशल मीडिया पे भी आए। कुछ सियासी जमातों ने एक दूसरे पे इल्जाम लगाए, मुस्लिम लीग ने इल्जाम लगाए करप्शन हो रही है, एमपी वालों ने। लेकिन दो वज़रा को पहले भी फारिग किया गया था, तो अभी ये तमाम की तमाम जो काबीना है उसको फारिग किया गया है, ऐसा क्यों हुआ? ये क्योंकि जो हमारी इतला तो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा था कि जो सियासी वाबस्तगी वाले लोग हैं उनको जो है वो भिजवाया जाए। जी रहमान, मैं आपको बता रहा था कि जब ये काबीना बन रही थी उस वक्त ये ख्याल था कि ये आर्जी मुद्दत के लिए होगी, बीच में इसको तब्दील होना पड़ेगा। यही रहता ये प्लान था। अब मैंने तो जो कारकर्दगी की अगर बुनियाद हो तो उसके चीफ मिनिस्टर को भी जाना चाहिए था, क्योंकि अगर उसकी काबीना की कारकर्दगी नहीं है, करप्शन में मुलविस है या सियासी लोग है, तो इसी चीफ मिनिस्टर देखे और पता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर और चीफ मिनिस्टर मिलकर उसका एक प्रोसेस है निगरान चीफ मिनिस्टर का, शायद इसी वजह से उनको नहीं हटाया गया चीफ मिनिस्टर को। लगता तो ये भी था क्योंकि जब काबीना की कारकर्दगी नहीं है तो चीफ मिनिस्टर की भी नहीं है। अगर करप्शन के इल्जाम उनकी काबीना पे लग रहे थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का इंतजार क्यों किया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो अब तो गवर्नर वही है, वजीर आला वही है, तो अब ये काबीना वापस इन्हीं के थ्रू जो है वो आएगी, यही दोबारा जो है वो इसका इंतखाब करेंगे। देखिए, गवर्नर के इसमें कोई आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर कोई इख्तियार नहीं है, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। वो जिसको वजीर बनाना चाहे वो उनका कानूनी और आईनी इख्तियार है, तो गवर्नर या किसी और का कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, अगर वजीर आला किसी की सिफारिश मानते हैं या वो करते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन ये कुल इख्तियार जो है ये चीफ मिनिस्टर के पास है। गवर्नर उसको प्रेशराइज भी नहीं कर सकते क्योंकि ना उनका कोई कानूनी इख्तियार है,
کابینہ کی تشکیل میں ہوگا. ٹھیک ہے. جمشید باغوان بہت ہمارے بیورو چیف ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ یہ خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ پوری نگران کابینہ اسے تحلیل کر دیا گیا ہے اور اراکین سے استعفے مانگ لیے گئے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنے. میزبان احمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے مان.